बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज 12 जून 2021 बरोज़ हफ्ता 2 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। घंटी के निशान को दबा दीजिए सब्सक्राइब करके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी अहम खबरें शामिल करने वाले हैं। बात होने वाली है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है हरूब वालों की। इसके अलावा बात होगी वो महफूज ममालिक सफ़र के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स के अलावा और भी अहम खबरों पर बात करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मसाजिद के बाहर गाड़ी गलत तरीके से पार्क करना गैर मुनासिब अमल। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मसाजिद के बाहर गाड़ी गैर मुनासिब तरीके से कार पार्क करना गैर इखलाकी अमल है जिससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है। वेब न्यूज़ आजल ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर जारी पैगाम के हवाले से मज़ीद कहा कि गैर मुनासिब तरीके से गाड़ी पार्क करना जो है वो कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है, जिस पर 100 से 150 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना था कि गाड़ियों में मस्जिद आने वालों को चाहिए कि वो अपनी कार गैर मुनासिब अंदाज में पार्क ना करें, जिससे मसाजिद में लोगों को दाखिल होने और निकलने में दुश्वारी का सामना करना पड़े। इसके अलावा किसी और की गाड़ी का रास्ता भी बंद ना हो। गैर मुनासिब अंदाज में गाड़ी पार्क करने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है, जो हादसे का सबब बन सकती है। कानून के मुताबिक गाड़ी मुनासिब अंदाज में पार्क ना किए जाने पर 150 रियाल तक का चालान किया जाता है। वो कौन सी सूरतें हैं जिसे किसी भी कारकुन की जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कैंसिल की जा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल का कहना है कि जो कफ़ील है वो 4 सूरतों में कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करने का हकदार होता है। कानून के मुताबिक कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुन उसके अहल खाना को मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करे, खा वो कारकुन तजर्बाती मुद्दत के तहत ही खिदमात अंजाम दे रहा हो। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की जानिब से जारी हदायत के हवाले से कहा कि आजिर को यह हक है कि 4 सूरतों में कारकुन की मेडिकल इंश्योरेंस कैंसिल करते। एक तो कारकुन के इंतकाल कर जाने की सूरत में बीमा पॉलिसी कैंसिल कराई जा सकती है। इसके अलावा कारकुन के फाइनल एग्जिट, खरूज नहाई पर जाने, किसी दूसरी जगह मुलाजमत इख्तियार करने और इंश्योरेंस कंपनी की तब्दीली की सूरत में कारकुन की इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कराई जा सकती है। मज़कूरा सूरतों के अलावा आजिर को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने कारकुन और उनकी फैमिली को दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म करे। मेडिकल बीमा पॉलिसी फ्राहम करने का कानून लाजमी है। बीमा पॉलिसी का हसूल इकामे के इजरा और तजदीद से मशरूत है। कौंसिल की जानब से घरेलू मुलाजमीन के लिए भी लाजमी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्त है। घरेलू मुलाजमीन की लाजमी बीमा पॉलिसी से फैमिली ड्राइवर, चौकीदार और मज़ारीन को भी फ़ायदा है और वो अपना बेहतर तरीके से इलाज कराने के अहल हो गए हैं। वाज़ेह है कोरोना वायरस की वबा के बाद सऊदी अरब में बेशतर बीमा कंपनियों की जानिब से मेडिकल कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी गई है, जबकि इकामा नंबर से मेडिकल पॉलिसी को अटैच कर दिया गया है। सामा की जानिब से डिजिटल बैंक कायम करने की तजवीज़। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने 2 डिजिटल बैंकों के क़याम की दरख्वास्तें मंजूरी के लिए आला हुकाम को पेश कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक सामा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब में बैंकिंग सर्विसेज फराहम करने के लिए 2 सऊदी डिजिटल बैंकों के लाइसेंस के इजरा की कार्रवाई मुकम्मल करने की खातिर हतमी मंजूरी के लिए दरख्वास्तें आला हुकाम को पेश कर दी गई हैं। सामा का कहना है कि डिजिटल बैंकों के क़याम से सऊदी अरब में अकाउंट होल्डर्स को मज़ीद सहूलत हासिल होगी। सामा का मज़ीद कहना था कि अवाम और कंपनियों की सहूलत और सऊदी मैशियत के फ़रोग़ के लिए नए बैंकों के क़याम के लिए मज़ीद दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। हमारी कोशिश ये है कि सऊदी अरब में बैंक की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर हो। कारकुन से बेजा ड्यूटी लेने पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। माहिर कानून उबैद अल याफ़ी ने कफ़ीलों को ख़बरदार किया है वो किसी भी कारकुन से गैर कानूनी ड्यूटी लेने का ख़तरा मोल ना लें। ऐसा करने पर 15,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। औकात अखबार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बेशतर हाजिर हजरात इस बात से नावाकिफ़ हैं कि किसी भी कारकुन से गैर कानूनी ड्यूटी लेने की सज़ा क्या है। उन्होंने कहा सऊदी कानून के तहत तमाम कफ़ीलों और उनके नुमाइंदगी करने वाले ओहदेदार, जिसमें आपके मैनेजर्स वगैरह भी शामिल हैं, वो किसी भी कारकुन से बेजा ड्यूटी ना लें। हर कारकुन
ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں، ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ان کی انسلٹ ہوتی ہو یا ان کے مذہب کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہوں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ کسی بھی کارکن سے کوئی بھی کام زبردستی نہیں لیا جا سکتا جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی کارکن سے ایسا کوئی کام نہیں لیا جا سکتا جو اس کے ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے، نہ ہی کسی کارکن کو دھمکا کر اس سے کام لیا جا سکتا ہے، اس میں ایمرجنسی حالات مستثنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، کفیل یا اس کا کوئی نمائندہ، عہدیدار یا مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکن کے ساتھ شایان شان معاملہ کرے۔ آجر یا اس کے خاندان کے کسی بھی فرد یا مینیجر کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس کے ساتھ مار پٹائی کا معاملہ کرے یا خلاف تہذیب انداز سے پیش آئے، اور نہ ہی ان کی فیملی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ آجر کو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس کی انسلٹ کرے یا اس پر ظلم کرے یا سختی سے پیش آئے۔ بدعنوانی کے مقدمات میں متعدد اعلیٰ عہدیدار گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نزاہا نے بدعنوانی کے 15 بڑے مقدمات نمٹا دیے۔ ان کے تحت اپیل کورٹ کے 2 جج، ایک عدالت کے سابق سربراہ اور سرحدی محافظوں کے افسران کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 100 ریال جو 100 ملین ریال ہے اس کے جو اثاثے ہیں وہ بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ وہ 8 ممالک کون سے ہیں جہاں سعودی شہری جو ہے وہ بنا کسی پابندیوں کے محفوظ سفر کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب کے متعلقہ حکام نے ان ممالک کی فہرست جاری کی ہے جہاں سے سعودی شہریوں کو ویزا حاصل کرنا ضروری ہے، نہ وہاں پہنچنے پر ان کو قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ اخبار 24 کے مطابق 8 ملک ایسے ہیں جہاں پر ضروری صحت سہولتیں دی گئی ہیں اور وہاں ایڈوانس ویزے کے بغیر پہنچ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک UAE ہے۔ امارات جانے والے سعودیوں کو ہوٹل قرنطینہ سے استثنا حاصل ہے، تاہم انہیں PCR کی رپورٹ دکھانا ہوگی۔ اس کے علاوہ UAE پہنچنے کے وقت سے 72 گھنٹے کے اندر PCR ٹیسٹ لینا ہوگا۔ دوسرا ملک قطر ہے، جہاں کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والے سعودیوں کے لیے ہوٹل قرنطینہ کی پابندی نہیں، البتہ یہ پابندی کرنا ہوگی کہ قطر پہنچنے سے 14 دن پہلے کورونا ویکسین حاصل کر لی گئی ہو۔ بحرین جانے کے لیے بھی کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں ضروری ہیں۔ مالدیپ کے لیے ضروری ہے کہ PCR ٹیسٹ کرا لیں یا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں۔ 1 سال سے زیادہ عمر کے بچے PCR سے مستثنا ہوں گے۔ سعودی شہری جزائر اسپیشل جا سکتے ہیں، انہیں 72 گھنٹے کے اندر کورونا ٹیسٹ رپورٹ دینا ہوگی۔ جارجیا کے لیے ضروری ہے کہ ویکسین لگ چکی ہو۔ جنوبی افریقہ بھی جا سکتے ہیں، PCR رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ یوکرین کے سفر کے لیے کورونا ہیلتھ انشورنس اور PCR سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کی وجہ سے جو بدلتے حالات کی وجہ سے جو غیر ملکی پریشان ہیں، ان کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سوالات موصول ہوئے ہیں، جن میں سے چند سوالات کے جوابات وہ دیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو محمد عبدالرزاق پوچھتے ہیں کہ مجھے خروج نہائی پر گئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، میں دوبارہ اسی ویزے پر آنا چاہوں تو کیا ممکن ہے؟ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت جو شخص خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر چلا جاتا ہے، محکمہ پاسپورٹ کے سسٹم میں اس کا اقامہ کینسل ہو جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود امیگریشن کاؤنٹر سے کلیئرنس ہونے کے بعد سسٹم میں خروج نہائی پر جانے والے کی فائل بند کر دی جاتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو گئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، آپ دوبارہ اسی ویزے پر آنا چاہتے ہیں، یہ پاسبل نہیں، کیونکہ سعودی عرب کے امیگریشن کاؤنٹر سے گزرتے ہی آپ کا پرانا ویزا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی مراد اسی کفیل یا کمپنی میں دوبارہ آنے کی ہے تو اسی وقت ممکن ہوگا جب وہاں سے آپ کو نیا ویزا بھیجا جائے اور آپ نئے سرے سے اسے دوبارہ پروسیس کرنے کے بعد آ سکتے ہیں۔ محمد ارشاد پوچھتے ہیں، کفیل نے میرے دوست کا حروف لگایا تھا، اس کے بعد وہ پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے خروج نہائی لگا کر آیا تھا، معلوم یہ کرنا ہے کیا وہ اب دوبارہ آ سکتا ہے؟ سعودی حکومت کی جانب سے 19 مارچ 2017 سے ایسے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے 3 ماہ کی مہلت کا اعلان کیا گیا تھا جو عمرہ، وزٹ، حج، ٹرانزٹ ویزوں پر آ کر سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ ایسے غیر ملکی افراد کو ملک سے چلے جانے کے لیے حکومت نے شاہی احکامات کے تحت 3 ماہ کی مہلت دی تھی، جسے غیر قانونی تارکین سے خالی وطن کا عنوان دیا گیا تھا۔ 3 ماہ کی مہلت گزرنے کے بعد اس میں مزید 1 ماہ کی توسیع بھی کی گئی تھی۔ شاہی مہلت ایسے تارکین کے لیے بھی تھی جن کے حروف لگے ہوئے تھے، تاہم حروف کے کیس میں مہلت مشروط تھی۔ جن کے حروف شاہی مہلت کے اعلان یعنی 19 مارچ 2017 سے پہلے لگے تھے، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے تھے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد جن کے حروف لگے انہیں اس مہلت میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جو لوگ اس مہلت کے تحت فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک چلے گئے تھے، ان کے دوبارہ آنے پر پابندی نہیں تھی۔ ایسے تارکین جب بھی چاہیں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی مہلت کے دوران ڈی پورٹ ہوئے تو آپ آ سکتے ہیں۔ اگر مذکورہ مہلت کے بعد آپ کا حروف فائل ہوا ہے تو آپ ڈی پورٹ ہوئے تو آپ اس کیٹیگری میں شامل نہیں۔
ایسے تارکین جن کے حروف لگے ہوتے ہیں وہ ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے قانون مختلف ہوتا ہے، کیونکہ حروف محنت کے قانون میں جرم شمار ہوتا ہے جس کی سزا دوبارہ سعودی عرب آنے کی پابندی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو ڈیپورٹ ہونے سے پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے۔ پابندی کے خاتمے پر 11 ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے شرائط کیا ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جن 11 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو مشروط اجازت دی گئی ہے ان میں پاکستان اور انڈیا شامل نہیں، تاہم اب صرف 9 ممالک سے مسافروں کے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے۔ وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 2 فروری 2021 کو پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں سے 11 ممالک پر وہ پابندی اٹھا دی گئی تھی۔ ان ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو جنہیں استثناء نہیں قرنطینہ کے ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے 7 دن مخصوص ہوٹل میں گزارنے ہوں گے۔ وزارت صحت کی شرائط کے مطابق قرنطینہ کی پابندی کے دوران 6 دن PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد ہی وہ معمول کے مطابق قرنطینہ کی پابندی ختم کر سکیں گے۔ اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے 17 مئی کو سعودی شہریوں کے بیرون ملک سفر پر پابندی اٹھائی گئی تھی۔ سعودی شہریوں کو دی جانے والی اجازت میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوان شامل تھے، تاہم ان کے لیے انشورنس پالیسی لینا ضروری تھا۔ پابندی ہٹائے جانے کے بعد 11 ممالک سے آنے والے وہ غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں ڈوز لی ہوں یا پہلی خوراک لیے ہوئے 14 دن گزر چکے ہوں یا پھر کورونا سے صحت یاب ہوئے انہیں 6 ماہ سے کم عرصہ ہوا ہو، انہیں لازمی ہوٹل قرنطینہ کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ غیر ملکی جنہوں نے ویکسین نہیں لی یا وہ کورونا سے صحت یاب نہیں ہوئے انہیں سعودی عرب آنے کے بعد 7 دن کے لیے لازمی قرنطینہ کرنا ہوگا، جس کے بعد PCR ٹیسٹ کرانے اور رپورٹ منفی آنے پر ہی وہ قرنطینہ کی پابندی سے آزاد ہو سکیں گے۔ بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان کے لیے آج کون کون سی فلائٹ سکیجول ہیں۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت صرف 2 فلائٹ سکیجول ہیں، جس میں سے ایک فلائٹ ریاض سے دلی کے لیے ایئر انڈیا کی AI1926 اور IX1722 ریاض سے کنور کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی سکیجول ہے۔ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے فلائٹس کی بھرمار ہے، یہاں سے جانے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 فلائٹیں صرف اسلام آباد کے لیے ہیں، جس میں سے 2 جدہ، 1 ریاض اور 1 دمام سے جائے گی۔ کراچی کے لیے دمام سے 1 فلائٹ سکیجول ہے PIA کی، اور لاہور کے لیے بھی آج 3 فلائٹس ہیں، جو کہ 2 جدہ اور 1 جدہ، 2 اور 1 ریاض سے ہوگی۔ ملتان کے لیے 2 جدہ سے فلائٹ ہیں اور پشاور کے لیے بھی 1 فلائٹ آج ایئر بلیو کی سکیجول ہے، اور اس کے ساتھ ہی باقی آپ سکیجول اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے کچھ کورونا کے کیسز کے بارے میں، اور اس سے پہلے بات کرتے ہیں ابوظہبی میں وز ایئر کا مشترکہ منصوبہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط۔ وز ایئر کے CEO نے کہا کورونا وائرس کی وبا کے بعد ابوظہبی میں وز ایئر کا مشترکہ منصوبہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ابوظہبی کے حوالے سے ان کا منصوبہ تبدیل نہیں ہوا۔ وز ایئر ابوظہبی کی حکومت اور سوئٹزرلینڈ کی ایئر لائن کمپنی وز ایئر ہولڈنگز کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ وز ایئر ابوظہبی کی ایک نئی ایئر لائن ہے جس میں جنوری میں اپنی افتتاحی پرواز کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ایئر لائن نے مصر، آرمینیا، جارجیا، اسرائیل اور عمان کے علاوہ کئی دوسرے ملکوں کے لیے اپنی فلائٹس چلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایئر لائن اپنے توسیع منصوبے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کم کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایئر لائنز اور باقی تمام ممالک کے لیے بھی چلائی جائیں گی۔ کورونا کے 1175 نئے مریض، ایک دن میں ریکارڈ 18 اموات۔ سعودی عرب میں جمعہ 11 جون کو کورونا کے نئے کیسز پھر 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ جمعے کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1175 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1262 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 18 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7537 ہو گئی ہے۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,112 ہے، جس میں سے 559 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو کہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مساجد کی سینیٹائزنگ کا عمل جاری۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے گزشتہ 125 دنوں میں 1547 مساجد کی سینیٹائزنگ کی جا چکی ہے۔ جمعے کے روز مزید 4 مساجد کو سینیٹائزنگ کرنے کے بعد کھول دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔